قسمت یہ ہماری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تجھے دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تجھے دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، تصویر تیری ہم نے دل میں اتاری ہے، سو آئینے توڑے ہیں، جب دل میں اتاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، ذرا زور سے بولنا ہے، تکبیر، 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 نعرہ رسالت، نعرہ غوث یا غوث۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال 24 گھنٹے ہمارے ذہنوں سے چھپا رہتا ہے، لیکن الفاظ کی شکل میں جب حضور کو یاد کیا جاتا ہے تو یقیناً آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ہمارے ہم بہر دل عزیز سید غلام حقانی چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین اکرام کو خوش آمدید کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس محفل کے عنوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियति अब्दानि शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील उम्मी व आलिहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने बावजूद मसरूफियात के कुछ वक्त इस काम के लिए भी निकाला, और दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आप सब के तो खैर मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अभी मैंने जो आपके सामने आयत तिलावत की है कई बार आप सुन चुके हैं इस ताल्लुक़ से कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बिल्कुल कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि खबरदार, होशियार, कि अल्लाह के वली को न खौफ है न गम न डर। तो अज़ीज़ान मुहतरम, मैं आपसे सिर्फ एक लफ्ज़ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी जितना है उतनी ही बात करे, अपनी हद में रहकर बात करे। तो मेरी हद तो बहुत ही छोटी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बात एक है कि खौफ किसे कहते हैं? खौफ आने वाली चीज को कहते हैं, खौफ आने वाली चीज को, और गम जो गुजर गई, किसी के यहाँ कोई मौत हो गई या कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया, तो अब ये बैठे हैं अफसोस करते हैं, तो ये गम है। और अल्लाह के वली का मामला ये है कि इनको न खौफ है न गम किसी चीज का। आपके आगे एक कौल है हजरत अबुल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल कि अल्लाह को पहचानना बड़ा आसान है, लेकिन अल्लाह के वली को पहचानना मुश्किल। अल्लाह वो है जो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान मकानियत से पाक है। अल्लाह वो है, अल्लाह वो नहीं है जो तसव्वुर में आ जाए, वो तसव्वुर से भी बाहर है। और वली का मामला कुछ मुख्तलिफ है, यानी हम अगरचे कि अल्लाह को पहचाने नहीं, लेकिन इतना तो पहचाने कि अल्लाह को कोई पहचान नहीं सकता, ना उसकी ज़ात ना उसकी सिफात तक पहुंच सकता। और वलियों का मामला कुछ यूं है कि वो हम ही में रहते हैं, हमारे ही दस्तरखानों पे रहते हैं, हमारे ही साथ उठते हैं, हमारे ही साथ बैठते हैं, हमारे ही बाजारों में घूमते हैं, हम ही से मुसाफिहा करते हैं, मगर वो हमारी तरह नहीं, मगर वो हमारी तरह नहीं, हम ही में रहते हैं। और पहचानना मुश्किल है कि ये अल्लाह के वली हैं या कैसे जानेंगे हम अल्लाह का वली है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो कि बंदा जब जिक्र करता है तो जिक्र करते करते इस मंजिल पर पहुंच जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ बन जाते हैं, उसके पैर बन जाते हैं, उसकी ज़बान बन जाते हैं, उसकी आंख बन जाते हैं, उसके कान बन जाते हैं, तो वो सारा मामला हो जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ये सब बन जाता का मतलब क्या है? अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है,
معلوم ہوا کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ان صفات کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں بھی مل جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے بات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی ہے۔ اللہ اپنی صفات جس ولی کو جس انداز سے چاہے عطا کرتا ہے، جس انداز سے چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے۔ انہیں خوف ہے نہ غم ہے اللہ کے لیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے، خوف کس چیز سے ہوتا ہے؟ انسان جہالت سے ڈرتا ہے، انسان غریب رہنا نہیں چاہتا، انسان بھوک سے ڈرتا ہے۔ یہ فیکٹریز وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ وہ آگے کرے، وہ ترقی کرے، وہ جاہل رہنا نہیں چاہتا۔ اس طرح سے ہر وہ معاملہ ہے جو انسان کو خوف میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں سے وہ دور رہتا ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات آپ کے آگے پیش خدمت ہیں کہ ایک شخص یہودی تھا، وہ لباس مسلمانوں والا پہن کر آیا، وہ لباس مسلمانوں والا پہن کر آیا۔ کس کے ہاں آیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ حضور ایک بات سمجھائیے جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ آپ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجیے۔ تو حضرت نے کہا میں سمجھاؤں گا بعد میں، پہلے تو جو جنبیہ چھپا رکھا ہے وہ نکال پائے، وہ جو چھپا رکھا ہے وہ بس اتنی سی گفتگو ہوئی، اس کا سینہ کھل گیا، دیکھا کمال بایزید کا اور کلمہ پڑھا رسول عربی کا۔ صرف بات اتنی سی ہوئی تو کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس آنے سے پہلے اور بھی اللہ کے ولیوں کے پاس گیا تھا، میں اور بھی اللہ کے ولیوں کے پاس گیا، کسی نے ایسا نہیں سمجھایا جیسا آپ نے سمجھایا، کسی نے ایسا نہیں سمجھایا جیسا آپ نے سمجھایا۔ تو حضرت بایزید کہنے لگے سن، مجھے معلوم ہے تو کہاں کہاں گیا تھا، کس کس کے پاس ملا تھا، میں جانتا ہوں تو کس کس کے پاس گیا تھا، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پہ لکھا ہے، تیرا ایمان میرے ہاتھ پہ لکھا ہے، اسی لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور سن یہ بات، اللہ کا ولی اگر کچھ نہیں کہتا ہے تو وہ مصلحت ہوتی ہے، اور اگر کچھ کہتا ہے تو یہ کرامت ہے۔ اللہ کا ولی اگر کچھ کہتا ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے، اور نہیں کہتا ہے تو وہ مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ تو کیا کرنے والا، وہ جانتے تھے کہ تو کہاں جائے گا، کیا کرے گا، اسی لیے انہوں نے تیرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ دریائے فرات سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے پہلو میں ایک اور لڑکی بھی ہے، اور ایک بوتل بھی رکھی ہوئی ہے سامنے، ایک بوتل بھی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے آپ میں کہتے ہوئے گزر گئے کہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، کیسے اللہ کے بندے ہیں، ذرا خوف بھی نہیں ہے،
کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور اس بے حیائی میں بیٹھے ہیں. یہ بوتل ہے، یہ شراب ہے، یہ عورت ہے، یہ فلاں ہے. اسی لمحے ایک کشتی دریا میں غرق ہوئی. یہ لڑکا فوری گیا اور لوگوں کو بچایا. ایک بچایا، دو بچایا. پھر اس کے بعد جب اس کی سانس پھولنے لگی تو پلٹ کر حضرت جنید سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بھی ایک آدھ کو بچا کے لے کے آئیے، آپ بھی ایک آدھ کو بچا کے لے کر آئیے. تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ جی مجھے تیرنا نہیں آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا. تو لڑکے نے پلٹ کے کہا ہاں پھر بدگمانی کرنا آتا ہے آپ کو؟ آپ کو تیرنا نہیں آتا لیکن بدگمانی کرنا آتا ہے. یہ میری بہن ہے یہ، اور یہ جو بوتل رکھی ہوئی ہے اس میں صرف پانی ہے، اور میں یہاں اسی لیے بیٹھا تھا کہ غرق ہونے والی ہے ان کو بچانے کے لیے ہی بیٹھا. تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی باتیں مختلف ہوتی ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتی. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر وہ معاملہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاندان رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، مگر یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں. ہم خوف والے ہوتے ہیں اور یہ بے خوف ہوتے ہیں. ہم خوف والے ہوتے ہیں، یہ بے خوف. حضرت نظام الدین اولیاء جلیل القدر بزرگ، جلیل القدر بزرگ ہے. آپ کے ہاں ایک شخص آتا ہے، آپ کے ہاں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے گھر میں لڑکیاں ہیں، مجھے شادی کے لیے بچیوں کی کرنا ہے اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، آپ میری مدد فرمائیے. تو حضرت نے یوں دیکھا اور کہا اچھا ایسے کرو، جا کے وہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا تو لے آؤ. وہ گیا اور لے آیا. آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکا، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکا اور وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا. بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. باہر نکل کے کہنے لگا پیر کہتے ہیں اس کو، مرشد کہتے ہیں اس کو کہ انہوں نے سونا بھی دے دلا دیا مجھے اور سونا بنانے کی ترکیب بھی بتا دی. سونا بھی دے دیا، سونے کی ترکیب بھی بتا دی. گھر گیا، اس نے کہا چلو کاروائی کریں گے. نہا دھو کے کر کے بہت ساری مٹی کے ڈھیلے رکھ کے پڑھنا شروع ہو گیا. اب پڑھتا گیا اور دم کرتا گیا. وہ دم کرتے کرتے رات ہو گئی، صبح تک بے دم ہو گیا. پھر حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا، پھر حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ تو صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تھے اور یہ مٹی سونے میں بدل گئی. میں تو رات بھر پڑھتا رہا، سونا تو بہت دور کی بات ہے، سنہری رنگ بھی نہیں چڑھا. سونا تو بہت دور کی بات ہے، سنہری رنگ بھی نہیں چڑھا. تو حضرت کہنے لگے دیکھو سورہ اخلاص میں وہ طاقت پوری موجود ہے، سونا بنانے کی وہ طاقت پوری موجود ہے، بس تو زبان نظام الدین کی پیدا کر لے، بس تو زبان نظام الدین کی پیدا کر لے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں. اس آیت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دعویٰ بھی یہی ہے، دلیل بھی یہی ہے. دعویٰ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے خوف ہے نہ ڈر ہے، یہ دعویٰ ہے. اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے قریب ہو تو اسے ڈر کس بات کا؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ کے پاس قریب جو ہے اسے ڈر کس؟ حضرت جنید بغدادی اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں. دیکھنے والے خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت جنید
مجھے بتلائیں کہ کیا معاملت رہی آپ کی، کیا معاملت رہی؟ تو کہنے لگے ہاں آئے تھے وہ دونوں آئے تھے. پھر مجھ سے بھی پوچھنے لگے من رب کا. تو میں نے کہا کہ اس دن جب عالم ارواح میں سب سے سوال ہوا تھا الستو بربکم، تو اس وقت میں نے بھی سب کے ساتھ کہا تھا بلا شہدنا، یقیناً اللہ ہمارا رب ہے. اب آپ جا کر اللہ سے پوچھیں کہ جنید آپ کا بندہ ہے یا نہیں. اب آپ جا کر پوچھیں، ہم نے تو اسی وقت بات کہہ دی تھی. اب آپ اللہ سے پوچھیں جا کر. دونوں آپس میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ارے یہ تو عشق کا معاملہ لگ رہا ہے، یہ تو عشق کا معاملہ لگ رہا ہے. اور اسی بات پر یہ گفتگو کرتے ہوئے چلے گئے کہ چلو ان کو چھوڑ دو ان حال کے اوپر، اور وہ آگے چلا. تو عزیزان محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا، آج ہم جس کی محفل کے لیے بیٹھے ہیں، غوث پاک کی محفل کے لیے، کہ ایک عورت جو لاولد تھی. اس واقعے کو کچھ میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. لاولد تھی یہ عورت، پہنچی خواجہ اجمیری کی درگاہ. بارگاہ خواجہ اجمیری میں پہنچ کر عرض کری کہ حضرت میں لاولد ہوں، آپ کچھ دیکھیے. آپ نے مراقبہ کیا، دیکھا لوح محفوظ پر، اور کہنے لگے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے.